अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। अस्मा भी आ गई, रूहीना भी आ गई। चलें, अब सब लोग प्लीज़ अपने अभी से म्यूट कर लें, क्योंकि फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि बीच में वो किसी ना किसी की आवाज़ आ रही होती है, और फिर मुझे अब नहीं पता ये जो अब नया ऐप है इसमें म्यूट कैसे, मैं कैसे करूं सबको म्यूट। देखती हूँ, अगर मिल गया तो मैं कर लेती हूँ। मुझे नहीं नज़र आ रहा है, तो आप लोग खुद ही प्लीज़ अपने अपने उसको म्यूट कर लें ताकि बीच में डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो सबसे पहले तो आप सबका जज़ाकुमुल्लाह खैर कि आप लोगों ने बुशरा की अम्मी के लिए दुआ की। अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ बेटर, शी इज़ स्टिल इन द हॉस्पिटल, लेकिन ये है कि पहले से बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी रोज़ मैं उनसे इन टच होती हूँ, तो कभी फ़ोन पे बात, कभी टेक्स्ट पे, कि उनकी अम्मी की इन्हें माशाल्लाह बेहतर हैं। ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ डेंजर हैं या जो भी हैं, लेकिन शी इज़ इम्प्रूविंग स्लोली एंड ग्रेजुअली, इम्प्रूव कर रही हैं। देखें, अल्लाह के पास देर है अंधेर नहीं, तो अल्लाह से हम दुआ यही कर सकते हैं कि जब उनकी हर चीज़ को मॉनिटर भी किया जा रहा है ताकि उनकी प्रोग्रेस जो है वो स्लो भी हो और स्मूथ भी हो इंशाल्लाह, तो प्लीज़ कंटिन्यू टू मेक दुआ बुशरा की अम्मी के लिए, और ताकि वो कम्प्लीटली रिकवर हो जाए, स्पीडी और कंप्लीट रिकवरी उनको मिल जाए। और बस इस पे डालने की बार बार ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टिकर्स आते हैं फिर बाज़ लोगों के फ़ोनों को वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ट्यूसडे को हमने कंप्लीट किया था अप टू आया नंबर 79 ऑफ सूरह अल-अनआम। तो आज इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करेंगे आया नंबर 80 ऑफ सूरह अल-अनआम। याद है आपको कॉन्टेक्स्ट क्या था? वी वर टॉकिंग अबाउट अ लॉट अबाउट इब्राहिम अलैहिस्सलाम, पूरा उन्हीं के बारे में था। तो आज फिर वहीं से कंटिन्यू हो रहा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला किस्सा भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो आया नंबर 80 है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहाज्जहु कौमुहु क़ाल अतुहाज्जूनी फिल्लाहि वक़द हदान वला अख़ाफ़ु मा तुश्रिकून बिही इल्ला अन यशाअ रब्बी शैअ वसिअ रब्बी कुल्ल शैइन इल्मा अफला ततज़क्करून। वहाजहू, हाजा आप पहले शायद पढ़ चुके हैं। हाजा का ये हाजा फिर से लिख लें, हाजा युहाजु मुहाजतुन, इसमें देखें मद है। हाजा युहाजु मुहाजतुन, कौन से रूट लेटर्स है? हा जीम जीम, और ये कौन सा बाब है, कौन सा फॉर्म है? फॉर्म 3। तो अब आप इसका मतलब है झगड़ा करना, बहस करना, झगड़ा करना, आर्ग्यू करना। तो वहाजहू एंड आर्ग्यूड विद हिम, और बहस करने लगी उनसे, कौमुहु हिज पीपल, उनकी कौम या हिज पीपल। ठीक है, तो क्या पूरा सेंटेंस है? एंड आर्ग्यूड विद हिम हिज पीपल, कौन किसके साथ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ। हिज पीपल यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लोग जो हैं वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ बहस करने लगे। क़ाला, किसने कहा? ही सेड यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे क्या कहा? अतुहाजूनी फिल्लाहि, कि डू यू आर्ग्यू विद मी, आप मुझसे, क्या आप मुझसे बहस करते हैं? क्या आप मुझसे हुज्जतबाजी करते हैं? फिल्लाहि, कंसर्निंग अल्लाह, अल्लाह के बारे में, यानी आप मुझसे आर्ग्यू करते हैं अल्लाह के बारे में। और फिर आगे उनको कह रहे हैं वक़द हदानी, वक़द हदानी उसका मतलब है एंड सर्टेनली, वाइल सर्टेनली ही हैज़ गाइडेड मी। हदा यहदी हिदायतुन, आप सबको मालूम है हिदायत है। तो क्या कह रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, क्या आप मुझसे आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं, हुज्जतबाजी कर रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला के बारे में, जबकि अल्लाह ताला ने मुझे बिलाशुबा हिदायत दी है। मुझे कद यानी कि बिलाशुबा, सर्टनली, यकीनन मुझे हिदायत दी है। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऑलरेडी मालूम था। पिछली दफ़ा भी हमने इसमें काफ़ी, इसमें हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, और अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं जबकि मुझे अल्लाह ताला ने बिलाशुबा हिदायत दी है। वला अखाफु मा तुश्रिकूना बिही, वला अखाफु, खाफा यखाफु खौफुन का मतलब ये है डरना, जैसे हम कहते हैं खौफ खाना। तो ये रूट लेटर्स हैं खा वाफा, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे वला अखाफु, एंड आई डू नॉट फियर, और नहीं मुझे खौफ है किन लोगों का? मा तुश्रिकूना बिही, व्हाट यू एसोसिएट विद हिम, बिही व्हाट यू एसोसिएट विद हिम, और नहीं है मुझे खौफ उनका जिन्हें आप शरीक ठहराते हैं, जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो। इल्ला, एक्सेप्ट, यानी सिवाय, अन यशा रब्बी शैया, एक्सेप्ट दैट विल्स माय रब समथिंग, यानी सिवाय इसके कि चाहे मेरा रब कोई और बात। और शाह अब सबको पता है शीन
یا حمزہ شاء یشاء مشیئتن، یعنی جب اللہ چاہے، ہم کہتے ہیں نا انشاء اللہ ماشاء اللہ یہ سب، تو وہ شاء یشاء مشیئتن۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وسع ربی کل شیء علما، وسع ربی، وسع وسعت ہے، وسع یسع سعتن، وسع یسع سعتن، روٹ لیٹرز ہیں واو سین عین، یعنی وسعت، یعنی وسعت کا مطلب ہے کسی چیز کو، یہاں پر اس کا مطلب ہے احاطہ کرنا، وسع یعنی کہ احاطہ کیا ہوا ہے، encompasses ربی مائی رب کل شیء علما، ایوری تھنگ ان نالج، یعنی کہ احاطہ کیے ہوئے ہے میرا رب ہر شے کا علم، مطلب ہر شے کا جو علم ہے اس کو احاطہ کیا ہوا ہے میرے رب نے، یعنی ان کو ہر چیز کی نالج ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ پھر پوچھ رہے ہیں افلا تتذکرون، then will then not you take heed، افلا will then you تتذکرون you take heed، ذکرہ سے ہے، تذکرہ یتذکرو تذکرن، تذکرہ یتذکرو تذکرن فارم 5 ہے۔ تو کیا آپ لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا آپ لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے، یعنی کیا آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ان کے ساتھ بحث کر رہی تھی، مباحثہ کر رہی تھی، اور ان کے ساتھ آرگیو کر رہی تھی، جھگڑا کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ تو ابراہیم علیہ السلام ان کو کہتے، دیکھیں پریویس آیات میں ہم نے کیا کیا دیکھا تھا، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کس کے ساتھ آرگیو کر رہے ہیں، آرگیو تو نہیں کرتے لیکن اپنے ابا کو، اپنے والد کو، آزر کو کوشش کر رہے ہیں ان کو کنونس کرنے کے لیے کہ آپ یہ کس کی پوجا کر رہے ہو، کس کی عبادت کر رہے ہو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو ایک تو انہوں نے اپنے ابا کے ساتھ کیا، وہ ایک آیت تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری آیت میں جب ہم نے پڑھی پچھلی دفعہ، تو انہوں نے اپنی قوم والوں سے کہا کہ دیکھیے، آرگیو کیا کہ دیکھیں آپ ان کی جو آئیڈل ورشپنگ بھی تھی اور سٹار ورشپنگ بھی تھی، ہم نے یہ دونوں ڈسکس کیا تھا کہ اس کے بارے میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے کلیئرلی ان کے ساتھ باتیں کی، بتوں کے بارے میں بھی اور پلانٹس کے بارے میں بھی، اور اللہ کی توحید کے بارے میں یا اللہ کی یونٹی یا اللہ کی وحدانیت کے بارے میں ان کو سمجھایا۔ تو دونوں پارٹیز نے اپنے اپنے ویو پوائنٹس دیے، وہ اپنا کچھ کہہ رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام جو وہ اپنا بتا رہے تھے۔ اس آیت میں اب کیا ہوتا ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اتحاجونی فی اللہ، کہ آپ مجھ سے اللہ کے بارے میں آرگیو کر رہے ہو، اب نوٹس کریں اس ورڈ کو کہ اللہ تعالیٰ نے، ابراہیم علیہ السلام نے یہاں کون سا ورڈ یوز کیا، اللہ، فی اللہ، رب کے بدلے اللہ یوز کیا، اور اللہ یوز کیوں کیا، کیونکہ اللہ کو، ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس سے کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ شروع سے ابراہیم علیہ السلام جو ان کو معلوم تھا کہ اللہ کون ہے، اور اللہ جو ہے وہ ان کا رب ہے۔ ایکچولی جب رب کا لفظ یوز ہوتا ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے رب دوسرے کانٹیکس میں بھی یوز ہو جاتا ہے، جیسے لارڈ کہتے ہیں، تو لارڈ دنیا والوں کو بھی لارڈ کہتے ہیں، لارڈ جیسس بھی کہتے ہیں، لارڈ بدھا بھی کہتے ہیں، اور ہمارے پیرنٹس کو بھی جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی ہم کہتے ہیں جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی۔ تو اسی لیے رب کے لفظ کے بدلے یہاں پر جب کہ لفظ یوز ہوئے اللہ، تو اس کو کسی بھی صورت میں اٹ کین ناٹ بی ٹیک رانگ فلی، یہ بالکل کلیئر کٹ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام واز ویری کلیئر اباؤٹ اللہ۔ اور پھر ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں وقد ہدانی، کہ یعنی ڈیفینیٹلی، شیورلی، بلا شبہ، یقیناً اس نے مجھے گائیڈ کیا ہے۔ گائیڈڈ ٹو واٹ؟ گائیڈڈ ٹو واٹ؟ گائیڈڈ ٹو دا ٹروتھ، حق کی طرف، سچائی کی طرف، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا، ہی میڈ ہم اویئر آف اٹ۔ اور کس چیز کے بارے میں؟ گائیڈڈ ہم ٹو پریزنٹ دا ٹروتھ ٹو ہز فادر۔ ایک تو اپنے لیے اویئر کیا، خود ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا رب ہے۔ اس کے بعد ان کو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ان کو یہ ہدایت دی کہ کس طرح وہ اپنے ابا کے سامنے یہ اس ٹروتھ کو پیش کریں، اور پھر ایک اور ہدایت دی ان کو کس طرح وہ پروف کریں اپنی قوم کے سامنے، اپنے لوگوں کے سامنے، ان کی فالس بلیفز کے بارے میں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے معلوم تھا کہ ہی واز گائیڈڈ بائی اللہ، اللہ کی ہدایت ان کے پاس ہے۔ تو کس طرح سے وہ کنسیڈر کر سکتے تھے کہ کسی بھی فالس ڈاؤٹ والی بات کو، کسی بھی مس گائیڈڈ طریقے کو وہ فالو کریں۔ پھر کیا کیا لوگوں نے، ابراہیم علیہ السلام کے لوگوں نے، جیسے ہم سب کو معلوم ہے کہ ان کو تھریٹن کیا، ان کو دھمکی دی کہ اگر آپ ہمارے گاڈز کو ورشپ نہیں کریں گے تو ہم آپ کو تباہ کر دیں گے، وی ول ڈسٹروائے یو۔ تو اس پہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا، وَلَا أَخَافُ،
اور میں نہیں ڈرتا ہوں ما تشرکون بھی جس کو آپ شرک ٹھہراتے ہو اللہ کے علاوہ. اور پھر کہا الا ان یشاء ربی، یعنی اگر آپ مجھے نقصان پہنچانا چاہو، آپ مجھے تھریٹن کر رہے ہیں، اگر آپ مجھے مارنا چاہیں، آپ جلانا چاہ رہے تھے نا، تو اگر آپ مجھے جلانا چاہیں تو کیا ہے، صرف میرا رب اگر چاہے گا تو مجھے وہ نقصان پہنچے گا، لیکن اگر میرا رب نہیں چاہے گا تو مجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا. اس لیے انہوں نے کہا کہ ایکسیپٹ اف مائی رب ولز اٹ، یعنی صرف اللہ ہی بینیفٹ بھی دے سکتا ہے، اللہ ہی ہارم بھی دے سکتا ہے، اللہ نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، اللہ فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے. تو اسی لیے اگر یہ ان کے جو خدا تھے، بت تھے یا پلانٹس تھے، اگر نقصان پہنچا سکتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کر لو جو کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یوز دیم اگینسٹ می، آپ لوگ مجھے ڈیلے، آپ لوگ ڈونٹ گیو می ریسپائٹ، ڈیلے نہیں کریں آپ، اس کی میں تاخیر نہیں کریں، آپ مجھے سزا دیں. مطلب انہوں نے اوپن چیلنج ایکسیپٹ کر لیا. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کی نالج بس یا ربی کل شیء علما، اللہ کی جو نالج ہے اس میں ہر چیز اس کو اللہ نے احاطے میں لیا ہوا ہے، اس اللہ کی آبزرویشن سے کوئی بات بھی بچ نہیں سکتی ہے. اور یہ تفسیر ابن کثیر میں اس آرگیومنٹ کو انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس طرح کی آرگیومنٹ ہے، اس طرح کا ایک ڈائیلاگ ہے جس طرح کے ہود علیہ السلام نے اپنے لوگوں کے ساتھ بھی کیا تھا. تو سورہ ہود میں ہے، سورہ نمبر 11 آیا نمبر 55 اور 56. تو اس میں ہود علیہ السلام کہتے ہیں فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ، فَكِيدُونِی، آپ پلاٹ کریں، آپ جمیعاً سب مل کے، آپ سب کے سب، ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ، پھر آپ مجھے کوئی بھی رسپائٹ نہ دیں، مجھے ڈیلے نہ کریں، مطلب آپ مجھے کوئی بھی موقع نہ دیں، آپ بس میرے اگینسٹ پلاٹ کریں. اور پھر آگے یہ کہا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، کہ انڈیڈ آئی، یعنی بے شک میں نے، توکل تو میں نے اپنا ٹرسٹ ڈالا ہے، اپنا توکل ڈالا ہے، اللہ اللہ کے اوپر، ربی جو میرا رب بھی ہے، وہ ربکم اور آپ کا رب بھی ہو. اور پھر ہماری آیا جو ہے آیا نمبر 80 اینڈ کس سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افلا تتذکرون، تو اس سے کیا تم اس سے ہیڈ نہیں لوگے، کیا تم اس سے کچھ سیکھو گے نہیں، کیا تم کوئی ایفرٹ بھی نہیں کرو گے سوچنے کا؟ کا مطلب اٹ ریکوائر سم تھنکنگ آن یور پارٹ، ایک فوڈ فار تھاٹ ہے آپ کے لیے. کیا آپ اپنے فطرہ کو بھول گئے ہیں؟ جو آپ کے نیچر میں جو فطرت ہے، آپ کو یاد ہے، ابھی تو آپ نے پڑھا نہیں ہے، سورہ الاعراف میں آئے گا، چلیں ابھی چھوڑ دیتی ہوں اس کو، کہ ہماری فطرت میں ہے کہ ہم توحید کو پہچانتے ہیں، اور آپ مجھے اپنے آئیڈل سے تھریٹن کر رہے ہو جن کا میرے اوپر کوئی پاور ہی نہیں ہے، جو کچھ کر ہی نہیں سکتے، اور اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے اور اللہ سب سے زیادہ پاورفل ہے. پھر اس کے بعد آیا نمبر 81 میں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلَ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. اب بڑے مزے کی بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں، سکھا کون رہا ہے؟ اللہ ہی سکھا رہا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کر وہ کیفا، اور کیسے اور کیوں کر، اینڈ ہاؤ، اخافو، میں ڈروں، ہاؤ کین آئی فیئر، ما اشرکتم، واٹ یو ایسوسیٹ ود اللہ. اشرکا یشرکو اشراکن، یہ فارم 4 ہے شرک کرنے کا، اشرکا یشرکو اشراکن فارم 4. تو ابراہیم علیہ السلام کے لئے، اور میں کیسے ڈروں ان لوگوں سے یا ان چیزوں سے، ان پتھروں سے، ان پلانٹ سے جن کو آپ اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہو، شریک ٹھہراتے ہو، میں کیسے ڈروں ان سے. وَلَا تَخَافُونَ، جبکہ آپ نہیں ڈرتے ہیں، آپ نہیں ڈرتے ہیں، انکم، کہ آپ اشرکتم باللہ، کہ آپ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. کتنی پیاری بات ہے، میں کیوں ڈروں، میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. آپ کو ڈرنا چاہیے کیونکہ آپ شریکوں کو بیچ میں لا رہے ہو اور اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو. میں تو صرف اللہ پہ ایمان لاتا ہوں. وَلَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، اور and not he لم ينزل and not he sent down به with it علیکم upon you سلطانہ any authority. تو ینزل ہے نون زا لام، نزلہ ینزل تنزیل فارم 2 ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب کہ آپ کو کوئی اتھارٹی ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی اتھارٹی نہیں دی، کوئی سند نہیں دی ہے اس میں، تو اس کے لیے آپ اللہ اس کے نہیں اتاری ہے جس کے لیے تم پر اللہ نے کوئی سند، اس کے لیے آپ مجھ سے وہ کر رہے ہو، بحث کر رہے ہو. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، مجھے تھریٹ دے رہے ہو،
فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے. فَأَيُّ, so which of the فَرِيقَيْن, which of the two parties, أَحَقُّ, has more right بِالْأَمْن, to safety, to security, to peace. یعنی کہ تو دونوں فریقین میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ اگر آپ کو ورڈ فار ورڈ لکھنا ہے تو کون دونوں فریقوں میں سے امن کا زیادہ حقدار ہے؟ ان کنتم تعلمون, اگر تم علم رکھتے ہو, if you know. So which of the two parties has more right to safety or security or peace, if you know. تو کون دونوں فریقین میں سے امن کا زیادہ حقدار ہے اگر تم علم رکھتے ہو؟ اب یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کون سے پارٹیز میں اگر آپ کو معلوم ہے, امن کا لفظ یوز کیا, فریقین, کس فریق کو, دونوں فریقوں میں سے کس کو زیادہ حق ہے کہ اس کو امن ملے. امن جو لفظ ہے اس کا مین ہے, اس کا مطلب ہے امن, جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں امن, یعنی امن کا مطلب ہے ٹو فیل سیف. اور یہ سیف کیسی؟ ایموشنلی سیف, ایموشنلی سیف, سیف نہیں, سیف. تو اور اسی روٹ لیٹر سے ایمان کا لفظ بھی نکلا ہے. تو ایمان کا مطلب ہے کہ انٹرنل پیس. ابھی کلاس شروع ہونے سے پہلے میں یہی کہتی کہ جن کے پاس ایمان ہے ان کو اندر پیس بھی ملتا ہے. جو ہمارے ارد گرد جو لوگ نہیں, جن کے پاس ایمان نہیں ہے, ان کے پاس سب کچھ ہے, سب کچھ نظر آ رہا ہے, ان کے پاس گھر ہے, ان کے پاس گاڑی ہے, ان کے پاس جگہ ہے, ان کے پاس سب کچھ ہے, پیسہ ہے, لیکن کیا وہ اندر سے فیل سیف کرتے ہیں, ایموشنلی سیف فیل کرتے ہیں؟ تو ایمان کے بھی وہی روٹ لیٹرز ہیں اور اس کا مطلب ہے انٹرنل پیس. دوسرے لفظ کیا ہوتا ہے؟ سلم. جب ہم کہتے ہیں نا سیف فیل کرنا, وہ سلم ہے لفظ, اور سلم کا مطلب ہے فزیکلی سیف, یعنی سلامتی یا سلامت. تو ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کون سی پارٹی کو زیادہ حق ہے, کون سی پارٹی زیادہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کو پیس ملے بنسبت اس کے کہ جو خوف زدہ رہے. کون سی پارٹی زیادہ خوف زدہ رہے, فیئرفل رہے؟ جو پارٹی ٹروتھ پہ ہے, جو حق پہ ہے, جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں, جس کے ہاتھ میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے, سب کچھ اسی کے ہاتھ میں, کیا وہ پارٹی, یا کہ دوسری پارٹی جو کہ فالس ہوڈ پہ, جو کہ جھوٹ پہ ہے, باطل پہ ہے, جو کہ ان کی پوجا کر رہی ہے, جو کہ ان کو نہ کوئی ہارم لا سکتی نہ کوئی بینیفٹ لا سکتی. ان میں سے کون سی پارٹی جو زیادہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو امن میں رکھے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ اصل تو آخرت کی بات ہے. تو اسی لیے ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی آئیڈل ورشپنگ کو, آپ اس پہ تذکرون, آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں, آپ تھوڑا ہیڈ لیں اور ان کو ورشپ کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھیں. آیا نمبر 82 ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اب اسی کا جواب ہے, دو فریقوں کی بات کی تھی, اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں آیا نمبر 82 میں, الذین آمنوا یعنی دوز ہو بلیو, یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں, ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, and they do not mix, they do not confuse, یا they do not cover, یا they do not disguise. کیا کرنے, کس چیز کو؟ their belief, اپنے ایمان کو with injustice, بظلم, ظلم کے ساتھ. تو لبسا آپ پڑھ چکے ہیں, لبسا آپ پڑھ چکے ہیں پہلے, یلبسو ہے نا, لبسا یلبسو لبسن, لبسا یلبسو لبسن, یعنی کسی چیز کو مکس کرنا, کور کرنا, ڈسگائز کرنا, مخلوط کر دینا. پلیز یہ اپنا بند کر دیجیے گا جس کا بھی مائک, پلیز, میں نے بہت ریکویسٹ کی ہے, پہلے بند کر دیجیے پلیز, پیچھے سے مردوں کی آواز بھی آ رہی ہے. تو لبسا یلبسو, لبسن کا مطلب ہے مخلوط کرنا, مکس کرنا, کور کرنا, ڈسگائز کرنا. تو اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ دوز ہو بلیو اینڈ ڈو ناٹ مکس, یعنی کہ وہی جو لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا, اس کو شرک سے کور نہیں کیا, شرک میں مکس نہیں کیا. اولئک, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دوز آر دا ونز, یعنی یہی وہ لوگ ہیں, لہم الامن, جن کے لیے سیکیورٹی ہے, جن کے لیے سیفٹی ہے, جن کے لیے پیس ہے, وہم مہتدون اینڈ دے آر رائٹلی گائیڈڈ, اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے, اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں, کہ جو کہ مہتدون, جو کہ ہدایت پر ہیں. تو دیکھیں بڑے مزے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف سے سوال آتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہیں پر جواب دے دیتا ہے. اور تو ہماری بالکل, ہمیں کوئی کنفیوژن ہونی نہیں چاہیے کہ کون لوگ امن میں ہیں اور رہیں گے اور آخرت میں ہوں گے, یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا. اس میں یہ ہے کہ
ایک رپورٹ ہے الطبری کی آن دی اتھارٹی آف عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں جب یہ آیا ریویل ہوئی، جب یہ آیا نازل ہوئی، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ کافی ان کے اوپر بہت سخت گزری. وہ یہ سوچتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ جو اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو ملاوٹ نہیں کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے اگینسٹ ظلم نہ کرے، جو اپنے اگینسٹ کوئی بھی ظلم نہ کرے. مطلب ہم کوئی نہ کوئی ایسی چیز کر دیتے ہیں نا جو اپنے آپ کو ہم ظلم میں ڈال دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا نہیں ہے جیسے آپ سوچتے ہیں. یہ ریفرنس ہے جو کہ لقمان نے، حکیم لقمان نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ڈو ناٹ ایسوسیٹ پارٹنرز ود اللہ، آپ لوگ شرک نہ کرو، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک کرنے والا جو ہے، پارٹنرز اللہ کے ساتھ کرنے والا جو ہے، وہ ظلم عظیم ہے. یہ اس ظلم کے بارے میں ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ظلم، اس آیت میں ظلم کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے بہت کلیئرلی بتایا ظلم کا مطلب ہے شرک کرنا. یعنی ایک تو ہم ظلم کرتے رہتے ہیں ہر قسم کے، لیکن شرک کرنا جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. الطبری نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ ایک آدمی تھے، انہوں نے سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھے اس آیت کو سن کے بڑا ڈر لگتا ہے، I'm really very scared of this قرآنک آیت. سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے، it's only referring to associating partners with Allah. تو انہوں نے کہا ان کو بڑی تسلی ہوگی کہ آپ سے جب میں نے یہ بات سنی تو میرے دل کو اتنا اطمینان ہو گیا، اتنا مطلب جو کچھ کہ میرے پاس سب کچھ ہے اس سے ٹوائس ایز، جو میں اون کرتا ہوں، جو میری ملکیت ہے، جو میرے پاس دولت ہے، سب کچھ ہے، اس سے بھی ٹوائس ایز مچ جو ہے مجھے، میں فار مور ویلکم ہو گیا ہوں آپ کی یہ بات سن کے. مطلب اتنی تسلی ہوگی ان انسیڈنٹ سے. یہ جو صحابی کوٹ کرتے ہیں اور جو بولتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز کو انٹرپریٹ کر کے بتا رہے ہوتے ہیں، اس سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے قرآن کو بہت سیریسلی لیتے تھے. ہم پڑھ لیتے ہیں ظلم کا لفظ، لیکن ہم اس کو سیریسلی نہیں لیتے ہیں. وہ ڈائریکٹ کمانڈ جو ہوتے تھے نا، وہ سمجھتے تھے کہ ان کو یقین تھا کہ جب قرآن میں یہ لکھا ہوا کہ کرو، اس کا مطلب یہ کرنا ہے. There is no way out. یہ فائنل ججمنٹ ہے. اس کے اندر آپ نے کوئی کانٹیسٹ نہیں کرنا ہے، آپ نے سوچنا نہیں، آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے. ایک حکم ہے کہ یہ کرو، شرک مت کرو، بس شرک مت کرو کسی بھی فارم میں. اگر ان کو لگتا تھا کہ ان کی لمیٹڈ ایبلٹی ہے اور وہ کوپ نہیں کر سکیں گے جو کام ان کو دیا گیا ہے، تو وہ بہت ڈر جاتے تھے کہ اگر اللہ نے کہا کہ ظلم نہیں کرو اور ہم ظلم پھر بھی کریں گے، کوئی نہ کوئی فارم میں، شیپ میں کریں گے، تو وہ اتنا ڈر جاتے تھے کہ وی ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار اٹ. تو وہ لوگ اس طرح خاموش نہیں ہوتے تھے جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں لیتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اطمینان نہیں دلا دیتے تھے. تو اس آیا کا مطلب ایکچولی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جو لوگ شرک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے، ہر قسم کے شرک، یہ نہیں کہ صرف بتوں کی اور پلانٹ کی، ہر قسم کے شرک سے بچا کے رکھیں گے، اینڈ they will have pure faith in Allah. اللہ پہ خالص، بالکل خالص، اللہ پہ خالص توحید ان کے پاس ہوگا، تو وہی لوگ ہیں جن کو اس دنیا میں بھی سیکیورٹی ملے گی اور آخرت میں بھی ان کو پیس ملے گا. اور جن لوگوں کی فیتھ میں، ان کے ایمان میں ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہے، اگر ڈاؤٹ ہے اور ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ میری مدد کر رہے ہیں یا وہ میری مدد کر رہے ہیں یا وہ میری مشکلات کا حل پورا کر سکتے ہیں یا وہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ کوئی کہتا ہے داتا پورا کرتا ہے، کوئی کہتا ہے خواجہ پورا کرتا ہے، کوئی کہتا ہے اس مزار پہ جاؤ تو میرا پورا ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ پیر نے مجھے کہا ہے. یہ ساری چیزیں جب بھی آپ سن رہے ہیں نا یا دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد، تو آپ سمجھ لیں کہ ان کے اندر ایک خوف ہوتا ہے، وہ بتائیں گے نہیں، لیکن ان کے اندر ایک فیئر ہوتا ہے. اسی فیئر میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں، اور انسیکیورٹی نیچرل ہوگی، کیونکہ شرک میں کیا چیز ہے، ان کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایسی لوگوں سے مانگ رہے ہیں، ایسی چیزوں سے مانگ رہے ہیں، ایسی حرکتوں سے مانگ رہے ہیں کہ جن کے پاس کوئی پاور ہی نہیں ہے. یا تو وہ کوئی چیزیں ہیں، یا وہ کوئی انسان ہے، یا کوئی مرے ہوئے انسان ہے، یا کوئی میتھیکل بینگز ہیں، یا کوئی صوفیز ہیں، یا کوئی سینٹس ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اور یا تو پھر وہ فیوچر سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا، اور یا تو ایول اسپرٹس، یا تو وہ اسپرٹ سے ڈر رہے ہوتے ہیں یا اسپرٹ سے چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کا اللہ پہ ایبسولوٹ ٹرسٹ نہیں ہوتا ہے. اللہ پہ ایبسولوٹ ٹرسٹ ہوگا جیسے میرا اور آپ کا انشاءاللہ ہے اور اللہ رہے گا، تو یہ ہماری پیس کو، ہر چیز کو، ہماری ہر عقیدے کو ڈومینیٹ کرے گا، اور ہمیں پتا ہوگا کہ جو کچھ بھی ہو رہا اللہ کی حکم کے بغیر نہیں ہوگا، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا. کیونکہ جو کچھ بھی اگر ہونے والا تھا، جیسے ہمارے ساتھ کوئی بھی آزمائش آتی ہے
وہ ہونے والا تھا, اللہ اس کو روک سکتا ہے, لیکن اللہ نے نہیں روکا. تو یہ پیور فیتھ جو ہمارے ہارٹ کو ری ایشورنس دیتی ہے, ہمارے سول کو, ہماری روح کو پیسیفائی کرتی ہے, ہمارے دماغ, ہمارے دل کو, دماغ کو, ہماری روح کو, سب چیزوں کو وہ پیس میں ڈال دیتی ہے. اور یہ ہم کو, ہماری کیا کرتی ہے, اللہ کے ساتھ کنیکشن کو اور مضبوط کر دیتی ہے. اور جب ہماری کنیکشن اللہ سے مضبوط ہو جاتی ہے, اس کا مطلب یہ کہ ہم بالکل پیس میں آ جاتے ہیں. ہم نے سورہ آل عمران میں بھی پڑھا تھا, سورہ نمبر 3 آیا نمبر 68, کہ اللہ تعالیٰ کس کا پروٹیکٹر ہے, کس کا ولی ہے, بلیورز کا ولی ہے. بلیورز کا ولی کیوں کہ ہے, کیونکہ وہ اللہ, ٹرو بلیورز کا, کیونکہ وہ اللہ پہ 100% ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہماری ہر مشکل کی آسانی جو ہے اللہ ہی کر سکتا ہے, ہر پریشانی اللہ ہی دور کر سکتا ہے. لیکن جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ رانگ فل اس لیے ہیں, وہ اپنے شرک کرنے کا مطلب کیا ہے, کسی کو وہ حق دینا جو وہ ڈیزرو نہیں کر رہا ہے. تو وہ اپنی ورشپ ان لوگوں کو کر رہے ہیں جو ان کے میٹرز کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. اور نہ صرف یہ کہ وہ ان سے مانگ رہے ہیں, بلکہ ان کو اللہ کے ساتھ ایکویٹ کر رہے ہیں, اللہ کے ساتھ ان کی برابری کر رہے ہیں. کیونکہ ایک اللہ تو کریٹر ہے, اور یہ سب کریشن ہے, یہ کریٹڈ ہیں, اور اللہ آل پاورفل ہے اور یہ آل ویک ہیں. اللہ ماسٹر ہے, یہ سلیوز ہیں. اللہ ایور لیونگ ہے, یہ ڈیڈ ہیں. ان سب کے ساتھ ان کو بنا رہے. تو یہ سب کیا ہوا, یہ بلیٹنٹ انجسٹس ہے, یہ ظلم ہے, اور یہ ہر ایک کو چھوڑنا پڑے گا. ہم سب کو اپنی جو ورشپ ہے صرف اللہ کو کرنا ہے. سپلیکیشن, دعائیں, ڈیپینڈنس, سبمیشن, ہمارا لو, ہمارا ٹرسٹ, ہمارا ہوپ, سب کچھ کس سے ہے, صرف اللہ سے. اور یہ this is what توحید is all about, کہ ہم اللہ سے مانگیں, اللہ ہی سے ڈریں, اللہ ہی کے آگے جھکیں. اس سے کیا ہوتا ہے, ہماری اپنی ڈگنیٹی بھی رہتی ہے, ہمارا آنر بھی رہتا ہے, اور ہمارا سٹیٹس بھی بڑھتا ہے. کیونکہ شرک جو ہے وہ جب ظلم ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بنایا, اشرف المخلوقات, دا بیسٹ آف کریشن. ہم اپنے آپ کو ایک ایسی چیز کے آگے جھکا دیں, ایک پاور لیس کریشن, ایک کریٹڈ بینگ کے آگے یا کریٹڈ تھنگ کے آگے جھکا دیں, پتھر کے آگے جھکا دیں, اسٹیچو کے آگے جھکا دیں. آئی مین لائک, خود سوچیں, جو لوگ کرتے ہوں گے ان کو خود کیسا لگتا ہوگا. اور تو اسی لیے شرک جو ہے نا, وہ ایک ہماری فطرہ کے ساتھ بالکل کانٹرڈکٹری ہے, ہمارے نیچر کے ساتھ وہ بالکل میچ ہی نہیں کرتی ہے. اللہ نے لوگوں کو, ہم لوگ کو جب کریٹ کیا, انسان کو توحید پہ کریٹ کیا, لیکن جو آگے پیچھے سے لوگ مس گائیڈ کرتے ہیں, ہم ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں, ہم ادھر سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے اللہ کی آنکھوں میں, سب سے گریوسٹ ان دی آئی آف اللہ. تو انہوں نے کہا ٹو ایسوسیٹ پارٹنرز ود اللہ ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ ہی ہیز کریٹڈ یو. بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے. تو شرک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اوپر رکھا ہوا ہے. سب سے برا, بدترین جو گناہ ہے وہ شرک ہے اسلام میں. اور سب سے زیادہ پنشمنٹ کس کو ملے گی, انہی کو ملے گی جب تک کہ وہ مرنے سے پہلے ریپینٹ نہ کر لیں, جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں شرک سے. اور کسی کو کیا پتا کہ موت کس وقت آ جائے گی. جب موت آنے سے پہلے اگر آپ نے نہیں توبہ کی تو آپ اسی میں فوت ہو جائیں. ہم نے سورہ نساء میں بھی پڑھا تھا, سورہ نمبر 4 آیا نمبر 48, اس کو بھی جا کر دیکھ لیں کہ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کر سکتے ہیں, جس کو چاہے معاف کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی نے اللہ کے ساتھ پارٹنرز کو ایسوسیٹ کیا ان ہز ورشپ, بھئی کسی کا مائک کھلا ہوا ہے, پلیز اس کو بند کر دیجئے. جس کا ٹھک ٹھک ہو رہا ہے وہ پلیز مائک بند کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ورشپ میں کسی کو ایسوسیٹ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو فارگیو نہیں کرتا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کو مرضی وہ معاف کر دے. وَتِلْكَ آیہ نمبر 83, وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَتِلْكَ, and this is, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, and this is حُجَّتُنَا. حجت کا مطلب آپ کو پتا ہے دلیل, حجت. حجتنا our argument. اللہ تعالیٰ خود بتانے کہ یہ میرا آرگیومنٹ ہے. آتیناہا, جو کہ we gave to ابراہیم. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ, and this is our argument. اللہ نے خود یہ آرگیومنٹ دی, we gave it to Ibrahim عَلَىٰ قَوْمِهِ against his people. تو آپ اردو میں کہیں گے یہ ہماری ہی حجت ہے, ہماری ہی دلیل تھی جو عطا کی تھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے خلاف. نرفع درجات من نشاء, نرفع, رفع یرفع رفعا یعنی بلند کرنا, رفعین جیسے ہم کہتے ہیں رفع یدین. تو نرفع, we raise درجات, we raise by degrees, by levels, من نشاء, whom we will.
یعنی کہ ہم بلند کرتے ہیں درجات یا درجے جن کے ہم چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جن کو چاہے ان کے درجات بلند کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہ ان رب کا حکیم علیم، کہ انڈیڈ رب کا یعنی یور رب، آپ کا رب، یقیناً ان یعنی یقیناً آپ کا رب حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے. ہی از آل وائز اینڈ آل نوئنگ، وہ سب سے زیادہ حکمت والا بھی اور سب سے زیادہ جاننے والا بھی ہے. اس کا دیکھ لیتے ہیں، بہت سمپل ہے. بَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. And this is our argument. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں which we gave to Ibrahim against his people. اللہ تعالیٰ ہم کو انفارم کر رہے ہیں کہ یہ جو وکٹری ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی، یہ جو ان کی ڈیبیٹ تھی ان کے لوگوں کے ساتھ، جس نے لوگوں کو خاموش کر دیا، جب وہ کچھ نہیں کر سکے، جب خاموش ہو گئے، ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا ہم تو ہار گئے، اب ہم کیا کریں، اب ہم ان کو جلا دیں گے. تو یہ آرگیومنٹ کہاں سے آئی؟ جو آرگیومنٹ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے ہی، پچھلی دفعہ پڑھ چکے ہیں. تارا نکلا، پھر چاند نکلا، پھر سورج نکلا، سب چیزوں کے بارے میں انہوں نے کس طرح بتایا، بتوں کے بارے میں کس طرح بتایا. تو یہ تمام آرگیومنٹ کہاں سے آئی؟ ابراہیم علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میں نے ان کو دلیلیں دی، یہ میں نے اللہ تعالیٰ کو، یہ میرا فیور تھا، کہ یہ میری بلیسنگ تھی، یہ ایک اسپیشل فیور تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اور اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو گائیڈ کر رہے تھے، ان کو ہدایت دیتے چلے جا رہے تھے. اس لیے آپ کو یاد ہے کہ گائیڈنس کا لفظ جب یوز ہوا تھا تو اس وقت بھی پریزنٹ ٹینس میں یوز ہوا تھا، کہ اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتے رہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو. اس وقت کی بات ہے. اینڈ ڈکٹیٹ کرتے تھے کہ آپ کیا بولیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے جو الفاظ ہوتے تھے وہ اللہ کے بتائے ہوئے الفاظ ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو انسپائر کرتا تھا آرگیومنٹ سے، اور اللہ تعالیٰ کہتا تھا کہ یہ کانورسیشن اب اس طرح کرو تاکہ لوگوں کی آرگیومنٹس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کبھی کبھی ہم ایک آرگیومنٹ میں ہوتے ہیں، کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمیں ایسا ایک وقت آتا ہے، کوئی سوال پوچھتا ہے یا کوئی بات ہو رہی ہوتی، کبھی کبھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے اپنے ریلیجن کو کیسے ڈیفینڈ کریں. مطلب ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، کبھی ہم کمپلیٹلی بلینک ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے اب ہم کیا جواب دیں. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے سوال پوچھ رہا ہوتا ہے اور اسی وقت نیچرلی ہمارے دماغ میں کوئی ایسی اگزامپل، کوئی ایسی آیت، کوئی ایسی حدیث آ جاتی ہے. میں حیران ہوتی ہوں کس طرح سے ابھی تو کوئی پوچھ رہا ہے اور میرے دماغ میں وہ آ جاتا ہے. تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے نا جو ہمارے دماغ میں ڈال رہا ہے. اس میں کوئی there is nothing great about me or nothing great about anybody جو اسی وقت جواب دیتا ہے. It is a sign کہ اللہ تعالیٰ گائیڈ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری انٹیلیجنس کو اللہ تعالیٰ اس وقت یوز کر کے ہمیں بتا رہا ہے کہ اس بات کو اس طرح سمجھو، اور جب اس بات کو اس طرح سمجھو گے تو اس بات کو اس طرح پریزنٹ کر دو. اور یہ سب اللہ کی بلیسنگ ہے، اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. یہ گفٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دینے کے. اچھا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ سوال آتا ہے اور میں کہتی ہوں اللہ میں کہاں سے جواب دوں، لکھا ہوا سوال ہوتا ہے، ٹیکسٹ ہوتا ہے. اور آپ یقین کریں کہ جیسے ہی میں جاتی ہوں سرچ کرنے کے لیے، میں کہتی ہوں میں کو غلط جواب نہیں دے دوں، میں کوئی اسکالر تو ہوں نہیں. تو جیسے ہی میں سرچ کرنے جاتی ہوں تو ایگزیکٹلی وہی سوال لکھا ہوا آ جاتا ہے. سوال کا مطلب کہ ہم کیا یہ پڑھیں، کیا وہ پڑھیں، وظائف کے بارے میں، یہ وظیفہ پڑھیں تو کیا یہ ہوگا، یہ کرنے سے کیا اتنے گناہ معاف ہوں گے، صبح کرنے سے، شام کرنے سے، عجیب عجیب باتیں سب لوگ پوچھتے رہتے ہیں. تو وہ میں فوراً جا کے، مجھے کیونکہ میں بولوں گی تو کہیں گے یہ بول رہی ہے، تو مجھے اسکالرس کا جواب مل جاتا ہے اور میں ان کو یہ بھیج دیتی ہوں. تو یہ ہمیں جو سکلز ملتی ہیں، چاہے یہ ہمیں کسی کے تھرو ملیں، چاہے ہمیں آن لائن مل جائیں، چاہے اللہ تعالیٰ اسی وقت ہمارے ذہن میں انسپائر کر کے ڈال دے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہی ہم کو دیتے ہیں. اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو ہم کسی کو جواب بھی نہیں دے سکیں گے. We would still be blank. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نرفع درجات من نشاء، کہ اللہ تعالیٰ ریز کرتے ہیں ڈگریز کو جن کو اللہ چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی اور علیم بھی ہے. یعنی کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے لوگ بات کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنی حکمت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا کہ وہ ہمیشہ جیت رہے تھے. تو ان کے درجات کیا لوگوں کے سامنے بھی بڑھتے چلے گئے، ان کا رینک بڑھتا چلا گیا، ان کا ایمان بڑھتا چلا گیا، ان کی آرگیومنٹس بھی سب لوگوں کے، مطلب وہ he was winning all the arguments and all the position. تو یہ اسپیشل فیورز تھے جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو گرانٹ کیے تھے. اور اس دنیا میں تو ان کو سٹیٹس مل گیا، مجھے اور آپ کو سب کو معلوم ہے. ہم کو معلوم ہے کہ جو تھرو دا جنریشنز آ رہا ہے اور اب تک آ رہا ہے اور لاسٹ ڈے تک ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک آنر ہے، ایک ٹریبیوٹ ہے، ایک رسپیکٹ ہے جو کہ یونیورسل ہے. جوز بھی ان کو کہتے ہیں وی آر آن دی ابراہیمک فیتھ، کرسچنز بھی کہتے ہیں وی آر آن دی ابراہیمک فیتھ. وہ عمل کریں یا نہیں کریں، اور مسلمان تو ہیں ہی ہیں. تو سب کے لیے وہ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رینک دنیا میں بھی کتنا بلند کر دیا ہے، کہ مطلب کہ جس کو اللہ چاہے اپنی نالج اور اپنی وزڈم سے اس کا رینک اتنا بلند کر دے.
تو ہم یہی سیکھتے ہیں. ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہی سیکھ رہے ہیں کہ ہارم اور بلیسنگس دونوں چیزیں، نفع نقصان گفٹ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور سب کچھ اللہ کی پرمیشن سے آتے ہیں. یہ پوری لائف ایک ٹیسٹ ہے، یہ پوری لائف ایک ٹیسٹ ہے. اور اس ٹیسٹ میں، ہر ٹیسٹ میں، ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کلاس سے بھی پہلے کہ ہر ٹیسٹ میں جو ہے اگر ہم صبر کر لیتے ہیں اور اگر ہم شکر کر لیتے ہیں تو ہمارے لیولز پہ انشاءاللہ ریز ہو جائیں گے. اب بات یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ مجھے رونا آ جاتا ہے، اپنا کہتے ہیں، میں بھی کہتی ہوں، اور بھی میری فرینڈ سے بات ہوتی ہے، کہتے ہیں مجھ پہ یہ سختیاں آ رہی ہیں تو مجھے اتنا رونا آ جاتا ہے. رونا منع نہیں ہے. رونے کا مطلب یہ نہیں ہے، رونے کا مطلب یہ کہ آپ اپنی ایموشنز پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے تو آپ کو رونا آ رہا ہے. لیکن اگر آپ کمپلین کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے ساتھ یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ میرے ساتھ کیوں کر دیا، دین اٹ بیکمس کہ آپ ناشکری کر رہے ہیں. اور اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو بیسٹ ہے، صبر بھی کریں اور شکر بھی کریں. کیونکہ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب ہم توحید ہماری ہوتی ہے، جب ہم اللہ پہ صرف اللہ کی ورشپ کرتے ہیں تو ہم نے سیکھ لیا کہ ہم پیس میں ہوتے ہیں. اگر ہم اللہ پہ فوکسڈ ہیں تو ہمیں ڈر نہیں ہونا چاہیے، نہ ہمیں غم ہونا چاہیے، نہ ہمیں ڈر ہونا چاہیے. اور پھر ہمیں لوگوں سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے اور جنوں سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے اور ہمیں کسی سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے، ایول اسپرٹ سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے. لیکن اگر ہم شرک کریں گے تو ہماری ساری زندگی بھی فیئرفل رہے گی اور ہم ورڈ رہیں گے، آلویز ایٹ رسک رہے گی. تو اگر ہم چھوٹی سی بھی انجسٹس کر لیں، یعنی ہم کسی کے ساتھ چھوٹا سا بھی ظلم کر لیتے ہیں، کسی کے ساتھ ہم نے بدتمیزی کر لی، کسی کو ہم نے الٹا جواب دے دیا، کسی کو ہم نے ایک جھڑک دیا، تو ہمارے دل کے اندر ایک چیز رہ جاتی ہے کہ میں نے کیوں ایسا بولا، یہ لفظ میں یہ نہ بولتی، اس کے بدلے میں یہ بول دیتی. آنیسٹلی ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیوں کہا، اس کے بدلے میں یہ کہہ دیتی. ہمارے دل میں سکون نہیں ہوتا، ہمیں پیس نہیں ہوتا، ہمیشہ دل میں کیا ہوتا ہے، گلٹی فیلنگ ہوتی ہے. تو ہم جو ہے اپنی اس طرح سے ہم اپنی پیس کو برباد کر دیتے ہیں. لیکن ہمیں اپنی اکمپلشمنٹ کے اوپر کبھی بھی ڈیلیوٹ نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم اکمپلش کرتے ہیں وہ کہاں سے اکمپلش کر رہے ہیں، کہاں سے اچیو کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی علم ہے کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. جو کچھ بھی ہمارے پاس وزڈم ہے یا حکمت ہے وہ بھی کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اللہ ہم سب کو ہیلپ کرے، اللہ ہم سب کو گائیڈ کرے کہ ہم نبیوں کی سٹوریز کو پڑھیں اور ہم ان سے ان کی جو ابراہیم علیہ السلام کی اسپیشلی ان یوزنگ اسکلز اینڈ ریسورسز دا رائٹ وے. کیونکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو جھڑک دیا، برا بول دیا، خراب کر دیا تو اس کا مطلب ہم نے بڑا بڑا کام کر لیا. لیکن اصل میں کیا چیز چاہیے؟ ہمیں عاجزی چاہیے، انکساری چاہیے، ہیوملٹی چاہیے. ہیوملیشن نہیں، ہیوملٹی چاہیے. عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو ہم سے اللہ راضی ہوگا. کہتے ہیں جو جتنا نیچا جھکے گا اللہ اس کو اتنا ہی اونچا کرے گا. تو ہمیں اس سے اپنے آپ کو سیکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس سے 39 ٹھیک ہے، ابھی بہت ٹائم ہے. آیا نمبر 84 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اس میں تو مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو کوئی سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، بہت کلیئر ہے. وَوَهَبْنَا خالی لفظ جو ہے وَهَبْنَا، یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. واو ہا با، وَهَبَ يَهَبُ وَهْبٌ، وَهَبَ يَهَبُ وَهْبٌ، اس کا مطلب ہے ہبا، کا مطلب ہے گفٹ. کوئی بھی ہبا، ہبتن یعنی وَهْبٌ بھی اور ہبتن بھی. ہبا کا مطلب ہے گفٹ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَوَهَبْنَا اینڈ وی گفٹڈ لہو ٹو ہم، یعنی کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو. اللہ نے کیا گفٹ دیا؟ اسحاق و یعقوب، یعنی اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام. اور پھر کہ کلن ہدینا and all of them we guided. اللہ نے یہ ٹرولی ایک گفٹ تھی. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جب اتنے اولڈ ہو گئے تھے اور سارا بھی اولڈ ہو گئی تھی تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو گڈ نیوز دیا. اور کیا گڈ نیوز دیا؟ کہ نہ صرف آپ کا ایک بیٹا ہوگا اسحاق علیہ السلام بلکہ آپ کا گرینڈ سن بھی ہوگا یعقوب علیہ السلام. اور دونوں جو ہے گائیڈڈ بائی اللہ ہوں گے، یعنی دونوں نبی بنیں گے. تو اس کا آپ اردو میں دیکھ لیں. اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا، لفظ نہیں لکھا ہے ابراہیم لیکن اسے لکھا ہے، ہم نے اسے عطا فرمایا اسحاق اور یعقوب، ان سب کو ہم نے ہدایت دی. وَنُوحًا ہَدَيْنَا مِن قبل، اور نوح علیہ السلام وی گائیڈڈ، ہدینا وی گائیڈڈ، من قبل اس سے پہلے، بیفور. اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی تھی ان سے پہلے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب، یہ سارے نام ہیں. اینڈ ہز ذریہ یعنی ان کے اولاد میں سے، ان کے ڈسینڈنٹس میں سے، ابراہیم علیہ السلام کے ڈسینڈنٹس میں سے کون کون تھے؟ داؤد علیہ السلام،
सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम, फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम एंड मूसा अलैहिस्सलाम एंड हारून अलैहिस्सलाम। ये अब थोड़े नाम लिए अल्लाह ने, पूरे नाम नहीं लिए, लेकिन सब के सब ये तमाम कौन थे? अंबिया थे। और ये तमाम अंबिया किसके थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के डिसेंडेंट्स में से थे। तो उर्दू में आप कहेंगे और उसकी औलाद में से, उसकी नस्ल में से दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को भी, यानी उनको भी अल्लाह ताला ने रिवॉर्ड दिया, गिफ्ट किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये गिफ्ट दिया। वकज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, पंच लाइन ये है, वकज़ालिका एंड लाइक दैट, और इसी तरह नजज़ी, हम रिवॉर्ड, मैं रिवॉर्ड करता हूँ, हम रिवॉर्ड करते हैं, मैं रिवॉर्ड देता हूँ, मैं बदला देता हूँ, मैं जजा देता हूँ मुहसिनीन यानी मोहसिनों को। मोहसिन कौन होता है? जो बेस्ट डूअर होता है, जो मोहसिन यानी एक्सीलेंट डूअर, जो सबसे अच्छे काम करता है, उसको मोहसिन कहते हैं। और फिर आगे 85 में भी ये व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन, यानी अल्लाह ताला फिर कह रहे हैं इसके अलावा और कौन कौन दिया? ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और इलियास अलैहिस्सलाम। और फिर अल्लाह कहते हैं कि ये सब के सब जो हैं ये, हाँ, और ज़करिया, यहया, ईसा, इलियास को भी, and all of them were right, कुल्लु मिन सालिहीन, and all of them were righteous, और ये सब सालिहीन में से थे, नेकोकारों में से थे। आया नंबर 86, व इस्माइला व इलियसा व यूनुसा व लूता व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन। फिर अल्लाह ताला और नाम ले रहे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम व इलियसा व यूनुसा व लूता, ये सब के सब अल्लाह ताला कह रहे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इलियसा, यूनुस और लूत अलैहिस्सलाम, ये सब के सब जो हैं अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन सब को हमने इन सब को भी हमने भेजा, और कुल्लन एंड ऑल ऑफ देम फद्दलना, फद्दलना यानी उनको फजीलत दी हमने, उनको हमने प्रिफर किया, अलल आलमीन, ओवर द वर्ल्ड्स, बाकी लोगों के ऊपर इनको, यानी इनको भी अंबिया बनाया, और इन सब को हमने तमाम जहान वालों पर फजीलत दी, क्योंकि ये अल्लाह के चोजन बंदे थे। ये भी सब इंसान थे, लेकिन सब चोजन थे, ये सब अंबिया में से थे। आया नंबर 87, वमिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम व इख्वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम। अब अल्लाह ताला बता रहा है कि जो मैंने बताया आपको, फ्रॉम देयर फादर्स, वमिन आबाइहिम, एंड फ्रॉम देयर फादर्स, उनके आबा व अजदाद में से, व ज़ुर्रिय्यातिहिम, एंड फ्रॉम देयर डिसेंडेंट्स, और उनके नस्ल में से, उनके डिसेंडेंट्स में से, व इख्वानिहिम, और उनके इख्वान के भाई और उनके ब्रदर्स में से, यानी एंड फ्रॉम देयर फादर्स एंड फ्रॉम देयर डिसेंडेंट्स एंड फ्रॉम देयर ब्रदर्स, उर्दू में, और इनके आबा और अजदाद में से भी, इनकी नस्लों में से भी, और इनके भाइयों में से भी क्या हुआ? अल्लाह ताला कह रहे हैं वजतबैना, वजतबा के रूट लेटर्स हैं जीम बा या, इजतबा यजतबी इज्तिबाअन, इजतबा यजतबी इज्तिबाअन, इसका मतलब ये चूज करना, किसी को सिलेक्ट करना, चुन लेना। और ये फॉर्म कौन सा? इज्तबा वाला फॉर्म 8, लिख लीजिए फॉर्म 8। तो अल्लाह ताला के वज्तबैना, कि हमने चूज किया, हम यानी उन लोगों को, we chose them, वहदैनाहुम, and we guided them इला सिरात मुस्तकीम, to the straight path, और हमने चुन लिया उनको, और हमने हिदायत दी उनको सीधे रास्ते की तरफ। अब ये देखें 84 से 87 में मैंने तफसीर आपको नहीं बताई, क्योंकि तफसीर की जरूरत अब आई है जब सब इकट्ठे आ गए। ये आयत जो है कितने टोटल मैसेंजर्स के बारे में जिक्र करे? 18 मैसेंजर्स के बारे में, 18 मैसेंजर्स एंड प्रॉफिट्स, सिर्फ मैसेंजर्स नहीं थे, मैसेंजर्स एंड प्रॉफिट्स थे, इन एडिशन टू इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और इनके बारे में वो कह रहे हैं कि ये जो तमाम के तमाम थे, एक रेफरेंस दिया गया कि उनके 4 फादर्स, उनके अब्बा और अजदाद, और उनकी ऑफस्प्रिंग, उनकी नस्ल और उनके भाई, तो इन सब के बारे में क्या कुरैश को मालूम था? पहले से कुरैश को नहीं मालूम था, कुरैश वर नॉट अवेयर। वो उनको देखिए कौन, किन लोगों को मालूम था? जूस को मालूम था, क्रिश्चियंस को मालूम था। द कुरैश वर नॉट अवेयर, लेकिन जूस को और क्रिश्चियंस को मालूम था। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि और इसी तरह हम इन लोगों को, जो एक्सीलेंट डूअर्स हैं, जो मोहसिनीन हैं, हम इनको रिवॉर्ड देते हैं। और ये किस आयत में था? 84 में था। फिर 86 में अल्लाह कहते हैं वकुल्लन फद्दलना अलल आलमीन, यानी एक तो हम इनको रिवॉर्ड देते हैं क्योंकि मोहसिनीन में से, दूसरा हम उनको प्रिफर करते हैं, हम उनको फेवर करते हैं, हम उनको फजीलत देते हैं ऊपर अलल आलमीन, तमाम दुनिया के लोग, तमाम आलमीन के लोगों पर। तो 84, 86 और फिर 87 में वज्तबैनाहुम वहदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम, हम इनको चूज किया हमने, और हमने इनको हिदायत दी है सीधे रास्ते की तरफ। कितने मजे की बात है इन सब के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं।
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے ریوارڈ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے فضیلت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے گائیڈ کیا سیدھے راستے پر؟ آنسر بہت کلیئر ہے، اللہ نے ان کو چوز کیا، اللہ نے ان کو آنر دیا، اللہ نے ان کو بلیس کیا، کس چیز سے؟ نبوت سے، پروفٹ ہوڈ سے۔ تو یہ پوری جو گروپ ہے، جس کے پورا گروپ ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں، یہ جو تمام آیتیں ہیں 84 سے 87 یہ انڈورس کرتی ہیں کہ یہ پورا گروپ جو ہے یہ سب سے آنرڈ گروپ تھا پوری دنیا میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیا نمبر 88 میں، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ Very scary آیت، مطلب یہ اب ان پر اپلائی نہیں ہو رہا ہے لیکن ہمارے لیے، ذَلِكَ that is هُدَى اللَّهِ guidance of Allah، يَهْدِي he guides بِهِ with it مَن يَشَاءُ to whom he wills مِنْ عِبَادِهِ of his slaves۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ ہی ہے جو ہدایت، یہ اللہ ہی کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ رہنمائی فرماتا ہے، گائیڈنس کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے، اپنے سلیوز میں سے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اس کو بھی غور سے سنیں، وَلَوْ، بٹ if، یہ if کا لفظ ہے، وَلَوْ۔ if کا مطلب میں نے آپ کو اس دن بہت اچھی طرح سمجھایا تھا کہ جس طرح ہم کمپیوٹر میں بھی یوز کرتے ہیں کہ if then else کرتے تھے، اب تو نہیں، اب تو سارے پیکیجز آ گئے۔ میرے زمانے میں جب ہم نے نیا جب کمپیوٹر تھا اور ہم لوگ سیکھتے تھے تو if کہتے تھے اگر یہ ہوا then یہ ہوگا، اگر یہ نہیں ہوا then else ہوگا۔ مطلب if کے ساتھ یہ ہے کہ you have two choices، it happens it doesn't happen۔ تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے but if یعنی اگر، اشرکو they had done shirk، they had associate partners with Allah، اگر وہ شرک کرتے، لَحَبِطَ، لا کا مطلب ہے surely، یقیناً کیا ہو جاتا، حبطا، حبطا پہلے پڑھ چکے، حبطا، حبطا یحبطو حبطن، حبطن، حبطا یحبطو حبطن، تا ہے نا، to become worthless، ضائع ہو جانا، بیکار ہو جانا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے اگر یہ لوگ جو اتنے ہدایت پہ ہیں، جن کو میں نے دنیا کے اوپر سب سے فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے، اگر تو یہ لوگ بھی شرک کرتے، اگر کرتے، تو پھر ما کانوا یعملون، تو پھر جو حبتا تو لحبتا تو بیکار ہو جاتا، ورتھلیس ہو جاتا، انہم ان کے، ما کانوا یعملون جو کہ وہ عمل کرتے، جو بھی وہ عمل کرتے اچھا برا وہ سب ان کا بیکار ہو جاتا۔ یعنی اگر وہ شرک کرتے تو ضائع ہو جاتے ان کے بھی جو عمل وہ کیا کرتے تھے، اگر کا لفظ ہے، یاد رکھیے یہ اللہ کی گائیڈنس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اس آیا میں کہ یہ جو سورسز آف گائیڈنس ہیں یہ کس چیز سے ہیں؟ یہ صرف اس سے ہیں ہمارے لیے جو انبیاء نے ہم کو بتایا۔ سورس آف گائیڈنس ہماری جو ہے نا ہدایت، سورس آف نالج تو ہماری سب کچھ ہو سکتی ہے، ہماری فزکس، ہماری کیمسٹری، ہماری بایولوجی، سب کچھ ہمارے سورس ہے، سورس آف نالج ہیں، لیکن سورس آف ٹرو نالج جو کہ دین کے بارے میں، جو غیب کے بارے میں، کہاں سے ہے؟ صرف جو انبیاء اکرام نے جو ہم کو بتایا۔ تو ہمارے لیے سورس آف گائیڈنس کون سا ہے؟ انبیاء تو چلے گئے، ہمارے لیے کون سا ہے؟ قرآن itself اور the سنہ آف the prophet صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں جن میں ہم پڑھتے ہیں، جو اتھینٹک احادیث ہیں وہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ سارے کے سارے جنہوں نے آپ کی، جو آپ کی سورس آف گائیڈنس تھی، جن کو ہم نے ہدایت دی، جو سیدھے راستے پہ تھے، جن کو ہم نے سب کچھ دیا، اگر وہ بھی شرک کرتے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بھی تمام اعمال جو ہیں وہ بیکار ہو چکے ہوتے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں شرک کے بارے میں بتایا کہ اشرک، اگر یہ شرک کرتے، اگر پروفٹس بھی شرک کرتے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، انہوں نے نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا، تو کیا ہوتا؟ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ان کا پورا نلیفائی ہو جاتا، ان کے جو تمام ایفرٹس تھے وہ سب کے سب ورتھلیس ہو جاتے۔ لیکن کسی نے بھی، یاد رکھیے کہ آف کورس کسی پروفٹ نے بھی کوئی بھی شرک نہیں کیا، لیکن ہمیں بتانے کے لیے کہ شرک کتنا سیویئر ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، ہمارے تمام ڈیڈز کو، ہمارے تمام اچھے اعمال کو بھی وہ ختم کر دے گا۔ اگر میں 10 اعمال اچھے کروں اور ایک شرک کروں تو میرے 10 کے 10 اعمال بھی ختم ہو جائیں گے، 100 کروں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے، no matter کون کر رہا ہے، who the person is، regardless of how righteous he has been entire life۔ اگر آپ نے دیکھا کہ یہ تو بہت ہی شیخ ہیں، یہ تو بہت اچھے ہیں، یہ تو فلاں ہے فلاں، اس نے تو اتنے اچھے کام کیے، اگر اس نے ایک شرک کر لیا تو نہیں، all his deeds اگر نبیوں کے ویسٹ ہو سکتے ہیں تو ہمارے کیا رہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں بھی اس قسم کی ایک بات کرتے ہیں، سورہ نمبر 39 آیہ نمبر 65، سورہ زمر سورہ 39 آیہ 65 میں اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، چلے میں خالی ٹرانسلیشن پڑھ لیتی ہوں، and it was already revealed to you
اینڈ ٹو دوز بفور یو کہ اگر آپ نے کبھی بھی ایسوسیٹ کیا، شرک کیا اللہ کے ساتھ کوئی بھی پارٹنر، تو یور ڈیڈس وڈ شورلی ہیو بیکم، یہاں بھی وہی لکھا ہے لئن اشرکت لیحبطن، تو یقیناً یحبطن ہو جاتا عمل کا، آپ کے تمام عمل جو ہیں وہ آپ کے ورتھ لیس ہو جاتے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اینڈ شورلی آپ لوزرس میں سے، الٹیمیٹ لوزرس میں سے ہو جاتے ہیں. ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے. اتنے اچھے کام ہم کر لیں، 100,000 10,000 کام کر لیں جو بھی، لیکن کیا ہوگا؟ ایک شرک کرنے سے اٹ ول بی ملٹیپلائڈ بائی 0 اگر ہم شرک کریں. اور شرک کے بہت فارمز ہیں، بہت شیپس ہیں. شرک آپ کئی دفعہ میرا سن بھی چکے ہیں، آپ کو معلوم بھی ہے. اگر آپ چاہیں گے تو شرک کے بارے میں جو بھی میں نے پڑھایا ہے، اگر مجھے وہ ابھی اپنا کوئی مل جاتا ہے لیسن تو میں آپ کو پوسٹ کر دوں گی اگر آپ چاہیں تو. تو اللہ ہم سب کو ہر قسم کے شرک سے، ایوری فارم آف شرک سے ہمیں بچا کے رکھے. آیا نمبر 89، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. 89 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک الذین، کہ دوز آر the ones، یہ کون سے لوگ ہیں؟ آتیناہم الکتاب، we gave them the book، جن کو ہم نے دیے وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے عطا فرمائی کیا چیز؟ کتاب. والحکم والنبوۃ، حکمہ کا کیا مطلب ہے؟ ججمنٹ، یعنی ان کو حکمت عطا فرمائے یا حکم عطا فرمائے، دو الگ الگ چیزیں ملتی جلتی ہیں. والنبوۃ اینڈ prophethood، اور نبوت، یعنی کہ دوز آر the ones whom we gave the book, the judgment and the prophethood. یہ لوگ وہی ہیں جن کو عطا فرمائی ہم نے کتاب، حکم اور نبوت. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، but if، اگر آگے نا if، but if يَكْفُرْ they disbelieve بِهَا in it هَؤُلَاءِ in it بِهَا هَؤُلَاءِ in all of this، پھر اگر انکار کر رہے ہیں یہ لوگ اس کا یہ لوگ، فقد وکلنا بها then certainly we have entrusted it، وکلنا ہم نے یہ، وکلا یوکلو توکیل، یہ ہے، یہ وہی وکیل کا لفظ ہے، واو کاف لام، وکلا یوکلو توکیل فارم 2 ہے، یعنی کہ ہم نے انٹرسٹ کر دیا، ہم نے مقرر کر دیا ہے to بها قوم لیسوا بها بکافرین، to a people who are not disbelievers، جو کہ اس کا منکر نہیں. ہم نے مقرر کر دیا ہے کچھ لوگ اور لوگ ہیں جو اس کام کے لیے، جو کہ اس کے منکر نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے 3 چیزیں اللہ بات کر رہے ہیں، ایک کتاب دی، ججمنٹ دی اور پروفیٹہڈ دی. تو وہ 3 تھنگس، بک کیا ہے؟ جو گائیڈنس، جو ریویلیشن آئی اللہ کی طرف سے، کبھی بک کے فارم میں، کبھی اسکرپچر کے فارم میں، صحیفوں کے فارم میں، اور کبھی کوئی انسپریشن آئی، وہ بک. دوسری چیز ان کو کیا دی؟ حکم. حکم کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی 2 چیزیں ہوتی ہیں، ججمنٹ کرنا، یعنی کوئی حکم دینا، ججمنٹ کرنا، اینڈ کریکٹ انڈرسٹینڈنگ، یعنی کہ حکمت آف دا ریویلڈ گائیڈنس، یعنی حکم بھی کرنا، ججمنٹ بھی کرنا، اور اس کی صحیح حکمت بھی جاننا. تو یہ جو ایبلٹی ہوتی ہے کہ جو پرنسپلس ہیں، دین کے پرنسپلس ہیں، ہمیں جو دین کے بارے میں کس طرح سے عمل کرنا ہے، اس کو حکمت کہتے ہیں، اس کو وزڈم کہتے ہیں. اور اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اسکل ہو، یہ کیپیسٹی ہو کہ ہم صحیح اوپینین پہ آئیں جبکہ ہمارا کوئی پرابلم ہو. اس کو کہتے ہیں حکم، یعنی ججمنٹ بھی کرنا اور حکمت کے ساتھ کرنا. تیسری چیز نبوت. نبوت ہم سب کو معلوم ہے، پروفیٹہڈ، یعنی جس کے ورچو سے، جس کی بیسس پہ وہ انیبل ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے کہ دوسروں کو گائیڈ کرو. تو وہ جو انبیاء آئے وہ دوسروں کو گائیڈ کرنے کے لیے آئے، بک کے ساتھ بھی اور حکمت کے ساتھ بھی. They were not just given knowledge of the book، لیکن ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ اس نالج کو اپلائی کیسے کرنا. ہم تو کتاب پڑھ لیتے ہیں اور ہم تو فارغ ہو جاتے ہیں ناول کی طرح. قرآن کو بھی ناول کی طرح پڑھ لیتے ہیں نا، بس پڑھ لیا، ریڈنگ ہو گئی، نہ تجوید، نہ کچھ، نہ سمجھ، نہ کچھ. ہم تو ایک رٹ کر کے تیزی سے پڑھتے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں تو قرآن خوانیاں بھی ہوتی ہیں نا، ایک چیپٹر تم پڑھ لو، ایک چیپٹر میں پڑھ لوں، یہ پیج تم پڑھو، یہ پیج میں. اس طرح بھی کیا نا ہم لوگوں نے، ایک پیج کو چلو اس طرف سے میں پڑھ لیتے. یہ ہمارا طریقہ ہے قرآن پڑھنے کا، نہ سمجھ، نہ بوجھ، نہ حکمت، نہ انڈرسٹینڈنگ، نہ عمل، نہ کچھ کرنا. تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سب حکمت بھی دی، ان کو سکھایا کہ کس طرح ہم کو سکھانا ہے، اور کس طرح سپروائز کرنا ہے، کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے. اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا رحم کیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیوں رحم کیا؟ ہمارے لیے بھی، تاکہ ہماری اللہ کی جو کریشن ہے اس کے لیے بھی وہ ہمیں بھی آگ سے بچا سکیں. جب وہ ہمیں گائیڈ کریں گے اور ہم اس گائیڈنس پہ چلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن اگر وہ ریفیوز کریں، وَإِن يَكْفُرْ بِهَا، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس آدمی کو گائیڈنس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، اگر وہ ریفیوز کرتا اور گائیڈنس لے، اس دن بھی سیدہ کا سوال تھا
سیدہ نے یہ سوال کئی دفعہ پوچھا ہے، اور ابھی بھی پچھلے لیسن میں بھی تھا، میں پوائنٹ کرنا بھول گئی کہ سیدہ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. آج بھی آپ دیکھیں سیدہ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ ہمارا کام ہے ان سے کہنا اگر ڈس بلیورز ہیں، اگر مشرک ہیں، اگر ایتھیسٹ ہیں، اگر وہ یہ چوز کرتے ہیں کہ ریجیکٹ کریں اس گائیڈنس کو جو کہ ہم ان کو پہنچا رہے ہیں، ہم جو میسج پہنچا رہے ہیں اللہ کے، تو پھر کیا ہے؟ اور آئیڈولیٹس تھے، بت پرست تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. I don't need them, I have no need of them, because اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان والے ہیں ان کو پیدا کر لیا جو کہ اپریشیٹ کرتے ہیں اس کی ورتھ کو، اور جو کہ پروفٹس میں بھی بلیو کرتے ہیں اور وہ عمل بھی کرتے ہیں. تو یہ سیم میسج جو ہے ون آفٹر دی ادر، یہ جو ہے تمام میسنجرز نے یہی میسج بتایا کہ سب کا کہ اللہ ایک ہے اور شرک نہ کرو. اللہ ایک ہے، شرک نہ کرو. موسٹ آف دا قرآن جو وہ یہی کہہ رہا ہے. تو جو لوگ یہ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو ہم گائیڈ بھی کریں گے، اور جو نہیں عمل کریں گے ان کے مجھے پرواہ نہیں ہے. ایک آخری آیت بھی کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہے. اولئک الذین ھدی اللہ، اولئک الذین یعنی یہ وہی لوگ ہیں، حد اللہ جن کو اللہ نے ہدایت، whom Allah has guided. اولئک الذین ھدی اللہ، those are the ones whom Allah has guided. یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. فبہداہ مقتدی، فبہداہم، so ہداہم their guidance، اقتدی you follow. قاف دال واو، یہ شاید ہم نے پہلے پتہ نہیں کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. قاف دال واو، اقتدا یقتدی اقتداء، اقتدا قاف ہے، اقتدا یقتدی اقتداء، فارم 8. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسے ہم نہیں کہتے ایک امام ہے اور ایک مقتدی ہے، یعنی ایک اس کا فالوور ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گائیڈنس ہے جو ان کی ہے اس کو آپ فالو کریں. اور یہ کیا ہے؟ فعل الامر ہے، اقتدے ہے، فعل الامر ہے، آپ کریں، اٹس اے کمانڈ فرام اللہ. تو آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا آپ کہہ دیجئے لا أسألكم، not I ask you، علیہ for this، أجرًا any reward. سأل يسأل سؤالا، سین الف لام، سین الف لام، سوال کرنا، کہ نہیں میں not I ask you for it any reward، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ نہیں میں سوال کرتا ہوں آپ سے اس کے لیے کسی اجر کا. اور پھر آخر میں ان ہوا الا ذکرى للعالمین، میں کوئی اجر نہیں مانگ رہا ہوں. not it is in ہوا الا except، یعنی not it is الا except ذکرى، a reminder، کس کے لیے؟ للعالمین، فار the worlds، لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، پوری دنیاؤں کے لیے. کیا چیز ہے؟ کہ یہ سوائے ایک یاد دہانی کے لوگوں کے اور کچھ نہیں ہے، ایک ذکر ہے، ایک ریممبرنس ہے، ایک ریمائنڈر ہے. تو یہ گائیڈنس جو ہے یہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دی ان کے لیے ایک ایگزامپل ہے، یعنی جو انبیاء تھے ان کو ہم فالو کریں. اور انبیاء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گائیڈنس دی گئی، یہ تفسیر ہے اس کی کہ اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ میں حکم دے رہے ہیں کہ اس گائیڈنس کو ہم نے سبمٹ کرنا ہے، اس کی رولنگز پہ ہم نے سبمٹ کرنا ہے. اسی لیے ہمارا نام مسلمان ہے کہ ہم سبمٹ کرتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اسلمت، یعنی already I have submitted، یعنی کہ میں سبمٹ کروں گا. تو اٹ از یہ کوئی مونوپلی کسی ایک کمیونٹی کی نہیں ہے، کسی ایک ریس کی نہیں ہے، ایک جنریشن کی نہیں ہے. یہ اللہ کی گائیڈنس جو ہے یہ تمام لوگوں کے لیے، ان آل ایجز until the last day، ہر جنریشن کے لیے ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس کے لیے آپ سے کوئی ریوارڈ نہیں مانگ رہا ہوں. For delivering the Quran، for delivering the message، for showing how it is to be implemented. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پرسنلی کر کے بتایا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز پہ عمل کیا، ان کے صحابہ نے ہر چیز پر عمل کیا. اس لیے ہم کہتے ہیں نا اہل سنہ والجماع، یعنی کہ جو جماعت جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کے خلفائے راشدین تھے انہوں نے بھی جو کچھ کہا وہ سب پہ ہم نے عمل کرنا ہے. انہوں نے کبھی نہ کوئی ریوارڈ مانگا، نہ کوئی پیسے مانگے، نہ کوئی شہرت مانگی، نہ کوئی پوزیشن یا اتھارٹی مانگی اپنی ایفرٹ کے لیے. ان کا ریوارڈ صرف اللہ کی طرف سے آتا ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہ یہ صرف ایک ریمائنڈر ہے. کس چیز کے لیے؟ پیپل آف آل نیشن، آف آل ورلڈز اینڈ آل ٹائمز. کیا ریمائنڈ کیا جا رہا ہے؟ کہ ہم اپنی اس بلائنڈنس کو، اس اندھے پن کو،
اس نابینائی کو ہم اس کو دور کریں اور ہم کلیئر ہو جائیں, ہمیں کلیئرٹی ملے, ہم دیکھنا شروع کر دیں کس چیز کو, مس گائیڈنس سے گائیڈنس کی طرف. اگر ہم بھٹکے میں ہیں تو ہم گمراہی میں ہیں تو ہم سیدھے راستے کی طرف آ جائیں, اگر ہم ڈس بلیف میں ہیں, اگر ہم کفر میں ہیں تو ہم فیتھ کی طرف آ جائیں, ہم ایمان کی طرف آ جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ کا شکر ہے میں نے طے کیا تھا آج کہ میں 80 سے 90 کروں گی, 11 آیتیں ہو گئی, اللہ کا شکر ہے. تو پلیز کوسچنس, ابھی ہے ہمارے پاس ٹائم, کوسچنس کا ٹائم ہے. اینی کوسچنس؟ نو کوسچنس؟ بہت کلیئر ہو گیا سب کو؟ یہ باتیں ہم بار بار کرتے ہیں تو کلیئر تو ہے, کوئی نئی بات. الحمدللہ. پھر بھی کوئی سوال پلیز, مجھے سوال اچھے لگتے ہیں. میں بلینک ہو جاؤں تو الگ بات ہے, لیکن سوال اچھے لگتے ہیں. پلیز گو اہیڈ. کوئی بھی سوال ہو, ریلیٹڈ ہو نہیں ریلیٹڈ ہو, دین کے بارے میں ہو, دنیا کے بارے میں شاید میں جواب نہ دے سکوں, دین کے بارے میں دے دوں گی. Questions, please? No question? No questions. Sure. چلیں ٹھیک ہے, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ تھرسڈے کا میں کوئی پکا نہیں بتا سکتی ہوں اگین, کیونکہ ابھی جو مجھے یہ جو اکاؤنٹ ملا ہے نا, اس میں نے بردر سامر سے جو بات کی تھی میں نے, تو ٹیوزڈے کا تو انہوں نے اگری کیا تھا, اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ذرا لمبے لمبے کر لوں, پورا گھنٹہ بول لوں, چاہے آپ لوگ تھک رہے ہوں, چاہے آپ لوگ بور ہو رہے ہوں, چاہے آپ لوگ خوش ہو رہے ہوں, لیکن ہم ٹرائیں گے میں جتنا میکسیمم کور کر سکوں میں کر لوں, تاکہ ہم لوگ کو اگر تھرسڈے کو چانس نہیں ملتا. ویسے بھی 2 اور بھی چیزیں ہو گئی ہیں, ایک مہمان بھی کوئی آ رہے ہیں, اور مجھے میرے ہسبینڈ کے ڈینٹسٹ کا اپوائنٹمنٹ بھی ہے, تو مجھے کلاس ختم کر کے فوراً بھاگنا پڑے گا, تو ہم لوگ تھرسڈے کو نہیں ملیں گے. اگر مجھ سے ہو سکا تو پھر میں آپ لوگ کو بتا دوں گی, ادروائز تھرسڈے کو نو کلاس. ہم کوشش اب یہ کریں گے کہ ہم ٹیوزڈے کلاس کر, اگر آپ لوگوں کو منظور ہے کہ ہم ٹوائس اے ویک کے بدلے ونس اے ویک کر لیں, تاکہ اچھی طرح پورا کور کر لیں, اور ہمارے پاس کوئی پرابلمس نہ ہو بیچ میں. تھوڑے عرصہ اس طرح کر کے دیکھ لیں. آپ لوگ مجھے اپنے کامنٹس مجھے الگ بھیج دیں, ونڈو میں نہ بھیجیں, تاکہ پھر وہ بھر جاتا ہے لوگوں کا. تو اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ونس اے ویک بھی ٹھیک ہے تو پھر وی کین ڈو ونس اے ویک. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ٹوائس اے ویک ٹھیک ہے تو وی کین ڈو ٹوائس اے ویک. ٹھیک ہے, Take the vote. See what majority is saying. وہی کہہ رہی ہوں نا, لیکن مجھے الگ بھیج دو, پھر اس میں بھر جاتا ویسے الگ الگ بھیجے, آپ دیکھو زیادہ کون کیا بولتا ہے نا. کوئی میں سمجھ کے ووٹ لے لیں گے, لیکن یہ سینڈ ٹو, تو کبھی بھی پرابلم ہو جاتی ہے نا کہ لوگ کبھی کوئی اپوائنٹمنٹس ہیں, کبھی کچھ ہیں. ابھی ہم آئے ہیں اتنے دن کے بعد, تو ساری وہ بھی میرے, تو میں نے ایک بھی اپوائنٹمنٹ نہیں لیا ابھی تک. آئی ایم اسٹل ویٹنگ. اچھا لوں گی. وہ اپنے لیے کہتے ہیں نا, وہ ظلم اپنے اوپر کر لیتے ہیں, وہ ظلم ہم کرتے رہتے ہیں. شوگر نہیں کھانا ہے You're coming tomorrow, right? Yes, Nasreen? You're coming tomorrow, right? tomorrow انشاءاللہ. ہاں, I got the check, okay? ٹھیک ہے. الحمدللہ. ہمیں کلاس تھی نا, گھنٹی بجی نا, پھر ایکس نے مطلب ڈراپ کر کے گیا. انشاءاللہ tomorrow we'll do it. دیکھتے ہیں ٹائم وائم فکس کر کے, انشاءاللہ I'll come over. Take care. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ.